बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को वेलकम कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। फुरकान बॉबी मेरे साथ हैं। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है आप भी और बाकी तमाम लोग भी ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। मतलब मुझे याद है कि बचपन में हर जुमेरात के रोज़ चंद मखसूस फ़कीर हुआ करते थे जो गली में आया करते थे, आवाज़ लगाते थे, और अम्मी उन्हें कभी आटा, कभी रोटी, कभी पैसे या कभी कपड़े वग़ैरह उन्हें देने को कहा करती थी। एक मखसूस चेहरे होते थे, पता होता था कि इन्हीं लोगों ने आना है। फिर कभी कभी तो ऐसा पता चलता था कि इन किसी एक की आवाज़ से पता चलता था, ओह आज जुमेरात है। तो बस ऐसा ही हुआ करता था। हमें पता होता था कि यही फ़कीर आएंगे। बड़े लिमिटेड से होते थे, एक इलाके में उन्हें आना और पूरे इलाके वाले मिलके उनका ख्याल भी रख रहे होते थे। वक्त गुज़रता गया और ऐसा गुज़रा कि आज ऐसी सूरत हाल है कि आप सिर्फ किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं, आपको इतने आपने किसी एक को पैसे दिए, एक कतार आपके सामने बन चुकी होगी। अब आपने सबको पैसे देने हैं। अजीब अजीब किस्म के लोग जो हैं वो आपके पास मौजूद होंगे। कभी छोटे छोटे बच्चे, बहुत कम उम्र के बच्चे, उनके सर के ऊपर अजीब सी कोई चीज़ बना के कि ऐसे चोट लगी हुई है उन्हें, आप तरस खा के उन्हें पैसे देते हैं। ख़ुद कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, कुछ ऐसा अपना हुलिया बना के आपसे भीख मांग रहे होंगे। कुछ लोग अपने बीवी और बच्चों को लेकर साथ खड़े होंगे। आप कहीं खाने के लिए रुक जाएँ, आपने अपनी वॉलेट को हाथ लगाया नहीं और साथ ही जो है ना 2 बंदे आ गए, अजीब सी मुफलिसाना एक नज़रों से आपकी तरफ देख रहे होंगे। खैर, ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है और लाखों की तादाद में सिर्फ एक कराची में यहाँ फ़कीर मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है हमारी। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बेबहा जो है वो इसी तरफ ये फ़कीर मौजूद है। और पाकिस्तानी फ़कीर, सबसे तकलीफ़ तो बात है, पाकिस्तानी फ़कीर हज उम्रा के लिए चले जाएँ, किसी जगह ज़ियारतों के लिए चले जाएँ, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो है ना भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। और एक सबसे अफसोस की बात यह है कि अभी लास्ट ईयर 18,766 समथिंग कुछ जो लोग हैं वो पाकिस्तान डिपोर्ट किए गए उनकी अपनी हरकतों की वजह से। और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो द 4th वर्स्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये कंसिडर किया गया। ये कितने अफसोस की बात। खैर, आज हम इस गदागरी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमारे दीन में जो हमें सबक मिलता है, लेसन मिलता है, वो ये है कि अगर कोई फ़कीर आता है तो आप उसे खाली हाथ मत लौटाएं। मगर जो इस वक्त सूरत हाल है, जो फ़कीरों की तादाद है और जो वैसे मुआशी हालात हैं सबके, आपके 2-3 फ़कीरों के बाद खाली हाथ हो जाएंगे अपने। तो इस बारे में भी बात करेंगे जनाब। मैं तारुफ़ करूँगा, सबसे पहले हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, तजियाकार हैं मोहसिन अली ख़ान साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, ग्रेट। और हमारी जो दूसरी मेहमान है ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारी बड़ी प्यारी आपा हैं और बड़ी तफसील से दीन की रोशनी में जो है वो मसाइल का हल बताती हैं। हमारे साथ मौजूद है सरवत अस्करी साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आप बताएं ज़रा कि ये फ़कीरों की बढ़ती हुई तादाद, इसकी वजह क्या है? आगे रमज़ान आने वाला है, सैलाब आने वाले हैं फ़कीरों के, अवाम परेशान। असल में चक्कर ये है कि इतनी गुर्बत हो गई है, इतने मसले मसाइल हैं कि कोई ना गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट करती है, फ़कीरों को ना कुछ करती है। हर दूसरा तीसरा आदमी, वेल सेट आदमी भी मेरे को लगता है कि रोड पे आके भीख मांग रहा होता है और वो पहचाना भी नहीं जाता है कि भाई ये भिखारी है नहीं है। जब वो हाथ फैलाता है हम तो ये समझते हैं भाई ये सलाम दुआ कर रहा है, जब वो हाथ फैलाता है तो जब पता चलता है कि ये भीख मांग रहा है। हाँ, भी ऐसे ऐसे लोग मांग रहे हैं जो अच्छी फैमिलियों से भी होंगे लेकिन परेशानी के तौर पर परेशान हो गए हैं, घर के सेटअप नहीं है। नीची लेबर की बात कर रहा हूँ मैं, जो लो कैटेगरी के लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग भीख मांगने आ गए। अब रहा भीख का सवाल, कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी सिंगल पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट पे जाएं, शॉपिंग सेंटर पे चले जाएं, आप गाड़ी लॉक नहीं कर रहे होंगे और फ़कीर आके आपको घेरेंगे। इस तरह की सूरत हाल है। कहीं भी चले जाएँ फ़कीर आ जाएगा। अब एक नया इन्होंने सिस्टम बनाया है, आप गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं, कहीं टर्न आएगा ना, वहाँ देखिएगा 1-2 फ़कीर खड़े होंगे। जैसे ही आप गाड़ी स्लो करेंगे वो आपकी गाड़ी के अंदर हाथ डाल देंगे। भाई मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई सिस्टम निकाले। ये फ़कीर पैदावार किसकी है?
یہ میرا خیال ہے ریاستی ذمہ داریاں نہ پورے ہونے کی وجہ سے ہی لوگ یہ بھیک ریاستی مانگنے ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا جی ہاں، کہ جی اتنے فقیر روڈ پہ آ رہے ہیں تو اس کی کوئی پلاننگ کری جائے. جو این جی او وغیرہ ہوتی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے بھائی یہ روڈ پہ کیوں آ رہے ہیں اتنے فقیر. ایک زمانے میں جینین فقیر ہوتے تھے جو آپ نے پرانی بات کری ہے جی جی کہ جی اماں کے زمانے کی، جی وہ جی تو جی کچھ جی. لوگ ہوتے تھے، ہم کو بھی پتا ہوتا تھا ہاں بھائی کچھ لوگ. اب تو ہر دوسرا آدمی فقیر لگتا ہے روڈ پہ آپ چلے جائیں، ایسا ہی ایسا ہی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھائی فقیر کہاں سے آ رہے ہیں. اب یہ تو گورنمنٹ کی پلاننگ ہے، اس کو کس طرح روکا جائے. اور یہ ہر سنگل پہ کیوں کھڑے کرے جاتے ہیں؟ ان کو کیا ٹھیکے دیے جاتے ہیں؟ ٹھیکے کے طور پہ علاقے بٹے جاتے ہیں. بھائی یہ ساری چیزیں کی انکوائری کری جائے نا. یہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ جا آپ کے کو لگتا ہے کہ بہت بڑا مافیا ہے پیچھے اس کے؟ بہت بڑا مافیا ہے جو پیچھے سے اس کو ٹیکل کر رہا ہے، کیونکہ اس پہ بھی انکم اچھی ہے. ایسے ایسے لوگ بھی گزرتے ہیں جو ان کو 1500 روپے بھی دیتے تھے. یہ آپ کی نالج میں نہیں ہوگا شاید. گاڑی بریک مار کے 500 1000 100 روپے ایسے ہی مل جاتے ہیں. جب ایزی منی ان کو مل لی ہے تو پھر یہ اسی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھی آپا جیسے کہ ہم مطلب دین میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جناب کوئی بھی آئے کوئی صدا لگائے تو اسے آپ خالی ہاتھ مت بھیجیں. آپ جو اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں جن ہستیوں کی، انہوں نے تو اب خود بھوک سے برا حال ہے، انہوں نے وہ اسے فقیر آیا باہر تو سارا کچھ اسے دے دیے. مطلب انہوں نے مہنگے سے مہنگے کپڑے تک جو ہے نا اپنے لیے جو تیار کیے وہ سب کچھ انہیں دے دی. تو آج کے دور کے حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کہیں بہتر ہے. اور یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھے جو کہ بڑی فقر و فاقہ کی زندگی، غربت اور اسرت کی زندگی گزار رہے تھے. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ تم جاؤ، اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کر دیں. اب وہ آئے بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وہاں پہ بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے شرم کے مارے اپنا سوال آگے پیش نہیں کیا. ابھی وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے وہ شخص جو کہ کسی سے کچھ نہ مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے. وہ یہ سمجھے کہ میرے دل کی بات مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی پتہ چل گئی ہے. وہ واپس چلے گئے. انہوں نے جا کر اپنی زوجہ کو یہ بات بتائی. انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو تم نے دل کی بات کہی نہیں تھی، تم جا کر دوبارہ کہو. اس طریقے سے وہ 3 مرتبہ آئے. تینوں مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جملہ جب ارشاد فرمایا تو انہوں نے کہا نہیں، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی راز مضمر ہے. انہوں نے کہیں سے ایک کلہاڑی کرائے پہ لی اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹی اور اس کو فروخت کر دیا آہستہ آہستہ. اور اس سے آٹا خرید کے لائے، گھر کے لیے کچھ انتظام کیا. یہاں تک کہ اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے وہ کلہاڑی جو خرید کے کرائے پہ لاتے تھے وہ خود سے خرید لی. یہاں تک کہ انہوں نے کچھ مال و اسباب جمع کر لیا، اپنا گھر بھی بنا لیا. اب جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اسی نقطے کی جانب متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تم کسی سے مانگنے سے بہتر ہے کہ خود محنت کرو اور اپنے لیے اسباب خود پیدا کر لو. تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات یہی ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی اپنے ہی جیسے انسان کا محتاج نہ ہو، بلکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور خود کفیل ہو. بالکل. مدد کرنا کچھ اور ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ہمیشہ بھیک نہ مانگتا رہے. یہ ہاتھ نیچے والا کبھی اوپر بھی آ جائے. اور ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. بریک سے واپس آتے تو آپ سے شروع کریں گے. کہیں مت جائیے دوستو، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. تو سب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہم بات کر رہے تھے گدا گری کے حوالے سے کہ یہ جو بھیک مانگنے والے جو ہیں، بھکاری جو ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد آ جاتی ہے شہروں میں. اور دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی ان کے حالات بہتر ہوں. مگر ابا یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی آپ کہ انہیں بھیک دینی چاہیے؟ یہ جو صدقہ خیرات اور یہ ساری زکوٰۃ وغیرہ ہم نکالتے ہیں، کیا یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں تک اپنی، ہم نے تو اللہ کے لیے راہ میں دینے ہیں نا، تو کیا وہ قبول ہو جاتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جو آپ کی واجب رقومات ہیں ان کے لیے بھی شرائط ہیں. آپ ان شرائط پر یعنی مستحق تک آپ پہنچائیے، کوشش کیجئے. اس کے علاوہ یہ جو ایک سسٹم ہے پورا
इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बात का सहारा लूँगी। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में एक मकतूब में लिखते हैं, अपने आमिल यानी गवर्नर उस ज़माने का उस्मान बिन हनीफ है, उनके नाम एक ख़त आपने तहरीर किया और कहा कि मैंने सुना कि उस्मान बिन हनीफ जब तुम बसरे मुकर्रर हुए गवर्नर बनकर तो वहाँ पर कुछ लोगों ने तुम्हारी दावत की, तुम उस दावत में गए और वहाँ पर एक ऐसी दावत थी जिसमें अनवाउ अक़साम के खाने भी थे और उस दावत के दरवाजे फ़क़रा के ऊपर बंद थे। तो यानी पहली बात हमारी ये समझ में आती है कि हमारे यहाँ उन दावतों को जो कि तबक़ाती तौर पर दावतें, यानी कुछ उमरा की महफ़िलें होती हैं और कुछ गुरबा की महफ़िलें होती हैं, तो तबक़ाती निज़ाम जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। और उसके अलावा इसमें एक नुक्ता और हमें नज़र आता है कि मौला फरमाते हैं कि आबरूमंद फ़कीर उन जगहों पर कदम ही नहीं रखते जहाँ पर फ़क़रा की तज़लील की जाती है। बात यूँ समझ आती है कि जो मुस्तहक गैर मुस्तहक वाला है, हम जब सड़कों पर निकलते हैं, किसी रोड्स पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अफराद आपको चार जानिब से घेर लेते हैं। जी हाँ। अच्छा, उसमें कुछ लोग झिड़क भी रहे होते हैं, कुछ लोग मना भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। वाकई वो कि 2 मिनट के काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वो हर एक के सवाल को पूरा करें। तो जो दर हकीकत मुस्तहक होता है वो पेशावर मुस्तहक नहीं होता, और पेशावर मुस्तहकीन को कभी भी असली मुस्तहकीन का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि पेशावर मुस्तहकीन जो है वो असली मुस्तहकीन का हक मार जाते हैं। क्योंकि ये जो हम रकम जो है निकालते हैं, ये तो अमानत होती है अल्लाह ताला की, और हमने वो पहुंचानी होती है। तो मेरा ख्याल है हमें वो एक एफर्ट करके ख़ास मुस्तहिक लोग ढूंढ के उन तक पहुंचानी चाहिए। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। आप वाजिब रकूमात में फ़ितरे का तज़किरा आता है कि हर मुसलमान मर्द औरत जो है वो फ़ितरा निकालता है। तो फ़ितरा कभी कोई गरीब लेने नहीं जाता, बल्कि आपको खुद तलाश करना है। और करीब से करीब तरीन में कोई तलाश करना है। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई मुस्तहक़ है तो आप उस तक पहुँचाइए, इसलिए ताकि आपकी आंखें खुली रहें, आप अपने इर्द गिर्द देख सकें। आप मुस्तकीन को तलाश कीजिए। हमारे क्या होता है कि अपनों को डांटो गैरों में बांटो। इतने बड़े बड़े वो चैरिटी के काम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को फलां रास्ते से फलां रास्ते, लेकिन आपके करीबी रिश्तेदारों में, करीबी जानने वालों में, पड़ोसियों में, हमसायों में लोग मजबूर होते हैं और उनकी जानिब कोई नहीं देखता। आप ज़्यादातर फितरा जो है वो तो मस्जिदों वालों ने डिब्बे लगाए होते हैं, हम नमाज पढ़ने जाते हैं वहीं दे के आ जाते हैं। वो अगर आपके पास वो निज़ाम है तो आप उस पर भी अमल कर सकते हैं, लेकिन अब जिम्मेदार वो मस्जिद की इंतज़ामिया बन गई कि वो सही लोगों तक पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते। वरना फ़हीम आप अपने इर्द गिर्द भी नज़र डाल सकते हैं। बिल्कुल, पहला हक रिश्तेदारों का, अपनों का, उसके बाद जो है। अच्छा मोहसिन साहब, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि ये हमारे यहाँ भिखारियों की तादाद कम हो जाए और एक्चुअली उन लोगों को किसी और प्रोफेशन, मतलब कोई उन्हें काम सिखाया जाए, काम दिया जाए कोई ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि इसकी तादाद कम भी हो सकती है। हर सिंगल पे सुबह से निकलो, कहीं भी ऐसी जगह नहीं होती कि पहले आपकी फ़कीर की, पूरे कराची को फ़कीर ने उन्होंने घेरा हुआ है। और जो रोड है, जो दूसरी चीज़ें इतनी बुरी महसूस होती हैं कि पूरे कराची में हर जगह फ़कीर खड़ा हुआ है। देखें, ये गवर्नमेंट को चाहिए प्लानिंग करना, गवर्नमेंट को इसके ऊपर, ये गवर्नमेंट भी तो गुजरती है लेकिन ये VIP तरीके से गुजर जाते हैं कि गाड़ियाँ इनकी क्लियर होती है, रोड क्लियर होते हैं, लेकिन हम लोग जो गुजरते हैं सबको ये सिस्टम का पता है। अब गवर्नमेंट इसकी प्लानिंग करे और अपनी गवर्नमेंट को किसी को हायर करे, अपने डिपार्टमेंट को, ये जाके इनसे बातचीत करें, इनसे पूछे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। जो जेन्युइन फ़कीर नहीं है और जो वक्ती तौर पर निकल के आ गए हैं परेशानी की वजह से, जो पैसे वगैरह आजकल काम धंधे नहीं है लोगों के पास, वो लोग आ गए हैं, इनके कोई सेटअप बनाए। गवर्नमेंट चाहेगी तो ये सारे मसले सही हो सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो इससे ज़्यादा तादाद पे लोग फ़कीरों पे, रोडों पे खड़े होंगे और आने जाने वाले लोगों को इतनी परेशानी होती है, ना आप शॉपिंग सेंटर में घुस सकते हैं, ना आप कोई रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, ना आप मस्जिद में जा सकते हैं। हर मस्जिदों को घेरा हुआ, हर जगह ये फ़कीर है। तो ये तो गवर्नमेंट आए ना, या कोई NGO वगैरह, गवर्नमेंट को इस मसले को मसला समझना होगा, बहुत सीरियस लेना होगा इसको, वरना ये शहर जो है ना इसी तरह फ़कीरों से घिरा रहेगा। और लुकिंग में भी बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा महसूस होता है कि हर जगह फ़कीर ही खड़ा है। कोई आउट ऑफ कंट्री लोग आते हैं, कोई विजिट वाले आए होते हैं, आप सदर में चले जाए, दूसरे शॉपिंग सेंटर में चले जाए, उनकी जान ही छोड़ते हैं। वो समझते हैं जो बाहर से ये लोग आए हुए हैं ये हमको डॉलर्स देंगे, यूरोस देंगे, पाउंड्स देंगे। सर थैंक यू सो मच। एक जुमले का और इजाफा करना चाहती हूँ कि हर काम को हम गवर्नमेंट के कांधों पर डालकर अपने आप को बरियज़िम्मा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने कौम की रूहानी तरबियत करनी पड़ेगी। एक कौम बेतरबियत कौम है ये।
ہمارے یہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہے, اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کوئی بری بات نہیں ہے, اپنی مجبوری کا اظہار کرنا. جب تک آپ روحانی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تب تک آپ کا آگے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خدا آپ اپنی حالت بدل دیتا. بے شک آپ ایسا ہی ہے, اور ایکچولی موضوع ایسا ہے کہ اس پہ اتنی بات کی جا سکتی ہے, مگر یہ زیادتی ہماری ہے, ہماری ٹیم کی زیادتی ہے, چینل کی زیادتی ہے, جو ہمیں اس پراپر ٹائم نہیں مل پایا. مگر خبروں سے بھی آگاہ رکھنا یہ بھی ہماری پہلی ایک ذمہ داری ہے. تھینک یو سو مچ سروت آپا, تھینک یو سو مچ محسن صاحب. جناب ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان موجود ہوں گے, ایک الگ موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے ہم لوگ. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, اور یہ جو موضوع ہے پروگرام کے اس حصے کا, یہ پیش کیا جا رہا ہے اسلامک شہد کے تعاون سے. اور ہمارے ساتھ ملک کے مشہور جو طبیب ہیں, ہربلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, حکیم عبدالغفار آغا صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ میرے اللہ کا بہت احسانات, بڑے کرم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آغا صاحب, آج کل ویسے جتنے بھی لوگ مجھے مل رہے ہیں تو ان میں سے اکثر وہ ایک ایسی شکایت سی وہ کر رہے ہیں کہ بڑی ایک سستی سی ہے, کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, ایک بڑی تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے. تو کیا یہ بھی کوئی نیا وائرس آ گیا کیا جو اتنی خاموشی سے کام کر رہا ہے, یا موسم کی تبدیلی ہے, کیا ہے یہ؟ سر دیکھیے, اللہ کا نظام یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا وائرس اگر باڈی پہ اثر کرتا ہے, کسی بھی قسم کے انفیکشن کا جراثیم ہمارے جسم پر اثر کرتا ہے, تو ہمارا جسم اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بناتا ہے. اوکے. تاکہ اس مرض سے ہمیں محفوظ کر لے. یہی ٹیکنیک جو ہے وہ ہماری ویکسینیشن کی ہے. اوکے. ویکسینیشن بنیادی طور پر وہی اینٹیجن ہوتی ہے جو باڈی میں داخل کر دی جاتی ہے, اس کے اگینسٹ ہماری باڈی جو ہے وہ اینٹی باڈیز بناتی ہے, اور ہم اس مرض سے محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کراچی میں کچرا کتنا ہے؟ اتنا کچرا ہے کہ پتہ نہیں کہ ٹنوں کے حساب سے روزانہ جو ہے وہ کچرا جنریٹ کرتے ہیں. جنریٹ کر رہے ہیں نا. جی ہاں. میں آپ سے کروں کہ میرے پاس ایک بچی آتی ہے, چھوٹی سی, ماشاءاللہ کوئی 4 سال کی ہے. وہ لوگ ملک کے باہر کسی ملک سے یہاں کراچی شفٹ ہوئے ہیں, ابھی ان کے ابو نہیں آئے, باقی فیملی آ گئی ہے. تو بچی جب بھی میرے پاس آتی ہے میں مجھ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹے آپ کہاں رہتی ہو؟ کہتی ہے انکل گاربیج سٹی میں. تو یہ جو گاربیج ہے یہ دراصل ہر وقت ایک نیا وائرس ڈیولپ کر رہا ہے. ہم کیونکہ یہاں پر سانس لے رہے ہیں تو یہ وائرس ہماری باڈی میں جا رہا ہے, اور ہماری اینٹی باڈیز ہر وائرس کے اگینسٹ بنتی جا رہی ہیں, اور اس سے ہمارے جسم میں ایک تھکن کی کیفیت پیدا ہو گئی. اوہو, اچھا یہ بات ہے. اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سائنس ہے. اچھا, اس کو اگر آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس انرجی کو ہم کیسے واپس لا سکتے ہیں, تو میں پھر یہی مشورہ دوں گا کہ 1 ٹیبل سپون شہد صبح اور 1 ٹیبل سپون شہد شام کو کھا لیجئے. اپنی ناک صاف رکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تھکن کا احساس بہتر ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا, اور یہ تو آپ نے صحیح بتا دیا کہ شہد جو ہے وہ ایک امیونٹی آپ کے اندر پیدا کرے گا اس سے لڑنے کے لیے, تو مگر اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو کچرے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ نہیں پھیلانا ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کو تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گریبان سے پکڑ لے کہ جو کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیے کہ اپنا گریبان پکڑا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے, ویسے بات تو صحیح ہے. تو کسی اور کا گریبان کیوں پکڑے؟ بہتر پلاننگ تو ہو سکتی ہے نا, منصوبہ بندی تو ہو سکتی ہے, کس طرح ہم نے ختم کرنا ہے. یقیناً ہو سکتی ہے, کیا کی ہے؟ نہیں کی.
نہیں کی نا اس بارے میں. اچھا ساری ذمہ داری اس میں گورنمنٹ کی بھی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خود بھی اس کی ضرورت ہے. ہم بھی ایسے تو میں بھی آپ بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم بھی ہر وقت جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ چیزیں کوئی اگر پیکٹ کھولا ادھر پھینک دیا, جوس پیا ادھر پھینک دیا. ہم سیر کے لیے جاتے ہیں جناب, ایک کراچی میں ایک سی ویو جو ہے سمندر ایک سب سے خوبصورت ایک آپ کے پاس ایک اسپاٹ ہے. آپ دیکھیں ریت جو ہے وہ ریت کم اور وہ کچرا کنڈی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ ساحل پہ. برے حال, آپ گئے بھئی اپنی بریانی لے گئے, آپ ڈبہ لے گئے, ٹھیک ہے مگر سارا کچھ ہی وہاں پہ پلاسٹک کی پلیٹیں, تھیلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھینک کے ایسا کر دیتے ہیں کہ ایک تو بدبو, پھر وہاں پہ پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے, ورنہ باہر کے لوگ جب پاکستان آتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ, میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان آ کر کے سب سے پہلے پان کھاتے ہیں. اچھا کہ سوغات ہے جی یہاں کی. ہاں پان کھاتے ہیں اور پان کھانے کے بعد گاڑی روک کر شیشہ اتار کے پیک تھوکتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے کہ یہ آزادی ہمارے ملک میں نہیں ہے. اچھا ابھی تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے, اب وہ انہیں پتہ چل گیا کہ ایسے شیشے سے پھینکیں گے نا پیک تو وہ اپنی گاڑی پہ گزر جائے گی. اب وہ ایسے گاڑی ایسا کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں نیچے سے پھینک. مطلب یہ اویئرنیس تو سر پبلک کا ہے نا. پبلک کا بالکل پبلک کی. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی عثمان بات کر رہا ہوں. السلام علیکم عثمان صاحب. السلام جناب کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا یہ سورائسس کے بارے میں کوئی حل بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم حکیم صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جناب سورائسس پہ تھوڑا سا ایسے ایکسپلین کر دیں یہ کیا ہے؟ سورائسس بنیادی طور پر ہمارے ہاں لوگ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ عام طور پر اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اسکن پر وہ دانے ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر فلیکسز بننے شروع ہوتے ہیں جیسے مچھلی کے فلیکسز ہوتے ہیں. اچھا اس کا اینڈ یہ ہے. تو جب یہ فلیکسز بننے شروع ہوتی ہیں تو ان فلیکسز کو سافٹنر لگا کر کے ہم سافٹ کرتے ہیں, کوئی بھی سافٹنر لگا کر. ٹھیک ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات میں بمانگ دوہل کہہ رہا ہوں, اس کا سارا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اس لیے کہ سورائسس بنیادی طور پر اسکن کی پرابلم ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں سورائسس کا علاج کرنے کے لیے لائن لگی ہوتی ہے, اسکن اسپیشلسٹ علاج کر رہے ہیں, کارٹیزون پہ کارٹیزون لگوا رہے ہیں. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اگر اسکن کا نہیں ہے تو؟ اس کا آٹو امیون ڈیزیز سے تعلق ہے. یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے اور یہ ہمارے جسم میں خرابیاں پیدا کرتی ہے, اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ یہ سورائسس جو ہے یہ سورائٹک آرتھرائٹس میں جوڑوں کے درد میں تبدیل ہوتا ہے. یہ ایک ایسا زہر اللہ کی طرف سے ہماری باڈی میں آ جاتا ہے جو پہلے اسکن کو خراب کرتا ہے اور بعد میں پھر جوڑوں کو. تو بجائے اس کے کہ آپ اسکن کا علاج کرائیں, اگر آپ اپنی امیونٹی کو ٹھیک کریں, آپ وہ آٹو امیون ڈیزیز کا علاج کر لیں تو آپ کا سورائسس ٹھیک ہو جائے. بالکل صحیح. اور ہربل ٹریٹمنٹ میں اس کا علاج موجود ہے. تو اس سے پہلے کہ مجھ سے تفصیل سے بتائیں, ایک بریک کی طرف چلے جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بتائیے گا. اور آج ہم خاص طور پہ اسلامک شہد کی ایک بڑی خاص پروڈکٹ ہے شفائے مدینہ, اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم عبدالغفار آغا صاحب, اور اسلامک شہد کے تعاون سے آج ہم بات کر رہے ہیں ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے, عثمان, کوئٹہ سے. انہوں نے کال کی تھی اور انہوں نے سورائسس کے بارے میں پوچھا, اور آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ سورائسس جلد کے اوپر جو ہے وہ اس کے سمٹمز نظر آتے ہیں, وہ بیماری ہے, مگر اس کا تعلق جلد سے نہیں ہے, اور اس کا تعلق آپ نے بتایا کہ وہ ہڈیوں سے, جوڑوں سے. یہ آٹو امیون ڈیزیز جو پہلے اسکن کو خراب کرتی ہے, اس کے بعد جوڑوں کو. اچھا, تو اس کا پھر کیا علاج ہربل ٹریٹمنٹ میں آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اصل میں آٹو امیون ڈیزیز کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. خون کو ہمارے جو عام طور پہ عام عمومی زبان استعمال کر رہا ہوں, جو خون صاف کرنے والی دوائیں ہیں, دراصل وہ خون کے وائرسز کو ٹھیک کرتی ہیں. اب خون کے وائرسز کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ہماری باڈی کی امیونٹی کو ڈیولپ کرنا. اوکے.
پھر جب ہم امیونٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں تو آج آپ نے بھی فرمایا کہ آج ہم بات کریں گے شفائے مدینہ پیسٹ پر. شفائے مدینہ پیسٹ کے اگر میں انگریڈینٹ سے بات کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہماری کتنی بیماریوں کا علاج ممکن کر سکتی ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ قبض جو ہے وہ 70 بیماریوں کی بنیاد ہے. بالکل صحیح. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 40 سال 50 سال پہلے لوگ اس بات کا حکیموں کی بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ قبض کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو نائٹروجن لیول بڑھتا ہے وہ ہمارے لیور کو خراب کرتا ہے اور لیور کی خرابی کی وجہ سے 130 بیماریاں ہو سکتی. تو یہ جو کانسٹیپیشن کا جو ایشو ہے یہ خالص گندم نہ کھانا بھی تو اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. سر فائبر نہ کھانا انفیکٹ اگر آپ خالص گندم کھا رہے ہیں تو اس میں فائبر بہت زیادہ ہے. گندم کے بارے میں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے گندم پہ بہت لمبی چوڑی بات کی تھی. اور گندم پہ اب یہ ہو گیا ہے کہ جی آپ نے اگر وزن کم کرنا ہے تو گندم بالکل مت کھائیے, چاول بالکل مت کھائیے, صرف کھاتے رہیے. میں اس کو سرچ کر رہا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ تمام ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گا کہ روٹی بند کرنا کتنا نقصان دہ, بالکل وزن کم کرنے کے لیے. بالکل صحیح سے. ہاں نہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے وزن کم کیا ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے. بہت زمین آسمان کا فرق ہے دونوں باتوں کا. تو ہم جو کھانا پینا بند کر کے نا ہم کمزور ہو جاتے ہیں, دبلے نہیں ہوتے ہیں. تو دبلا ہونا ہوتا ہے, کمزور تھوڑا ہونا ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں شاہدہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. شاہدہ صاحبہ, آپ نے کافی دنوں بعد فون کیا ہے نا؟ جی جی جی, میں کافی دنوں نہیں, میں کالی بہت کافی بعد میں لیے. میں جہاں بھی آغا صاحب آتے ہیں نا کوشش کرتی ہوں کالی لانے کی. آپ پلیز میری ان سے بات کرا دیجیے. آپ بات کیجیے آغا صاحب سے اس سے پہلے کہ کال کٹ جائے. جی شاہدہ, السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. جی بیٹے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹے. ہاں آغا جی, میں اتنی خوشی سے مجھ سے بات بھی نہیں کی جا رہی ہے. میں اتنے سالوں سے کوشش کر رہی ہوں, جس چینل سے بھی آپ آتے ہیں, بس میں آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے, حکم کیجیے. ہاں آغا جی, مجھے بلڈ پریشر بہت رہتا ہے, تو 140 160 رہتا ہے مجھے. اور میں یہ گولیاں کھاتی ہوں, اس سے کوئی مجھے سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا؟ جی گولی تو میں لازمی روزانہ لیتی ہوں, ٹیبلیٹ لیتی ہوں بی پی کی. جی اچھا, جی اچھا. میں ابھی اور میرے نا جوڑوں میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے. اور آغا جی مجھے یہ آپ سے اسلامک شہد چاہیے. جی اچھا, جی اچھا. دیکھیے بلڈ پریشر کیوں زیادہ رہتا ہے اس کو اصل میں تھوڑا ڈیفائن کرنا پڑے گا. ممکن ہے کولیسٹرول کی زیادتی سے ہوتا ہو, ممکن ہے آپ کی اعصابی کمزوری سے ہوتا ہو, ممکن ہے آپ کی رگوں میں تنگی کی وجہ سے ہوتا ہو, ایسترولوسس کہتے ہیں اسے. میری درخواست ہے کہ ان تمام چیزوں کو ڈائگنوز کر لیجئے. شہد کی فرمائش انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی. ایک نمبر جو ہے اپنا لکھوا دیجئے وہاں پر تو انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے جناب. اچھا جی, اب ہمارے پاس 2-3 جو ہے نا وہ سوال ہیں جن کے ہم نے جواب دینے. ایک تو یہ بلڈ پریشر والا, ان کا جواب دے دیتے ہیں. شہد آپ نے ان کو کہہ دیا, ٹھیک ہے جناب جی, آغا صاحب کی طرف سے شہد آپ کو مل گیا. اچھا, بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ یہ بہت زیادہ ٹینشن لینے سے بھی ہوتا ہے؟ سر اعصابی تناؤ سے ہوتا ہے. اب یہ اعصابی تناؤ آپ خود پیدا کر رہے ہیں اپنی ٹینشن سے, آپ کے جسم کے کیمیکلز پیدا کر رہے ہیں, یا خون کے بہاؤ میں جو ہماری رگوں کی موومنٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. یعنی اگر فرض کریں کہ دل پمپ کرتا ہے تو اس ویو کو پیر کے ناخون تک لے جانے کے لیے جو آرٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اگر اس فلیکسیبلٹی میں رگوں میں سختی پیدا ہو جائے اور وہ پوری طرح فلیکسیبلٹی ان کی کم ہو جائے تو بلڈ پریشر تو بڑھنا ہے. اور آغا صاحب اس کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ساری زندگی بلڈ پریشر جان نہیں چھوڑتا ہے, یہ لائف ٹائم آپ کو صرف کنٹرول ہی کر سکتے ہیں آپ اسے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایلوپیتھی نے پوری دنیا کو ایک اصول دیا ہے, دنیا کی ہر بیماری کنٹرول ہو سکتی ہے, ٹھیک نہیں ہو سکتی. زیادہ دوائیں کھائے جاؤ, دوائیں چلتی رہیں, دوائیں چلتی رہیں, کاروبار میرا چلتا رہے, کسی چیز کو ٹھیک نہ کرو تو وہ ایک الگ بات ہے. تو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہم شفائے مدینہ پر آئیں گے.
اچھا شفائے مدینہ، یہ اس میں آپ بتا رہے تھے کہ اس میں یہ امیونٹی بڑھانے کے لیے ایک فارمولہ ہے آپ کے پاس. ہر چیز، ہر بیماری کو ختم کرنے کے لیے باڈی کے جتنے بھی افعال ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے اگر کوئی دوا ہو سکتی ہے تو میں بڑی کمبینیشن کی بات کر رہا ہوں کہ کیا کمال کمبینیشن. سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے شہد. صحیح ہے. شہد کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری دوا جس کے اندر ہے وہ ہے اجوا کھجور اور اجوا کھجور کی گٹھلی. اب اجوا کھجور کی گٹھلی اور اجوا کو دیکھیے دل کے حوالے سے لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی اچھی چیز ہے. اس کے بعد اس کے اندر ڈالا گیا زعفران. زعفران انرجی کے لیے ایک بہترین دوا ہے. صحیح. اس کے اندر ایڈڈ ہے آب زمزم. زمزم کے بارے میں تحقیق جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے آج کیا ہو گئی ہے. اس کے بعد ایک دوا ہے اس کا نام ہے سفر جل. سفر جل. سفر جل کہتے ہیں کوئنس کو، بہی کا مربع، کہ تم کتنے بد نصیب ہو کہ تمہارے پاس بہی بھی ہے اور تم دل کے مرض کا شکار ہو. تو بہی ایک ایسی دوا ہے جو دل کے امراض کو ٹھیک کرتی ہے، پمپ کو بہتر کرتی ہے، بلڈ پریشر کو بہتر کرتی ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. اس پہ بالکل بتائیں گے. اور آج کل ویسے کوئنس کا سیزن بھی ہے، آج کل موسم بھی ہے، اور بڑے مختصر سے وقت کے لیے جو ہے نا یہ بہی کا پھل آتا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. ہمارے ساتھ حکیم عبدالغفار آغا صاحب موجود ہیں اور ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اور پروگرام کا یہ حصہ خاص طور پہ اسلامک شہد کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اسلامک شہد کی ایک پروڈکٹ شفائے مدینہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی. ذرا مزید بات کرتے ہیں جو اس کے انگریڈینٹ سے، جن اجزاء کو ملا کے جو ہے نا یہ جن کا مرکب ہے جن اجزاء کا. مگر ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے ذرا انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ارم بات کر رہی ہوں کراچی سے. ارم صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں آغا صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں تو ان کی بہت بڑی فین ہوں. کیا بات ہے جناب. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. آغا صاحب دراصل مجھے ایک پرابلم ہے، پتہ نہیں یہ گیسٹرک پرابلم ہے یا کس چیز کی پرابلم ہے کہ وہ میرے نا پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، پھر پیٹ کے نا لیفٹ سائڈ پہ درد ہوتا ہے، کبھی پھر چیسٹ پہ آ جاتا ہے. اب میں نا ڈرتی رہتی ہوں، کبھی چیسٹ پہ اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ نا بغل تک چلا جاتا ہے، تو مجھے اتنا فیل ہوتا ہے میں نے کہا پتہ نہیں کوئی پرابلم نہ ہو، کچھ نہ ہو. پھر وہ بیک، کبھی کبھی بیک پہ بھی درد ہو جاتا ہے نا. تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا یہ درد کیوں گھومتا رہتا ہے، کیوں درد ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کچھ ہے، کیا پرابلم ہے؟ بالکل صحیح جناب. ہم ابھی پوچھتے ہیں آغا صاحب سے کہ آپ کا درد کیوں واک پہ نکلا ہوا ہے. ایک منٹ آغا صاحب سے مجھے یہ بھی پوچھنا تھا، اسلامک شہد مجھے دیجیے گا، مجھے ویٹ بھی کم کرنا ہے. اسلامک شہد سے مجھے ویٹ کم کرنا ہے اپنا، ویٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے میرا. ٹھیک ہے، ان کے لیے تو شہد ہے ہی نہیں. نمبر لکھوا دیجیے. ٹھیک ہے، نمبر لکھوا دیجیے گا اپنا جی، آپ کو شہد پہنچ جائے گا. ان کے لیے شہد نہیں ہے بلکہ اسلامک شہد. ہاں اسلامک. اچھا جی، یہ درد کیوں گھومتا رہتا ہے؟ دیکھیے اگر مجھے کسی انگلی میں چوٹ لگی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کبھی اس انگلی کی چوٹ ادھر چلی جائے یا ادھر چلی جائے، پاسبل نہیں ہے. صحیح ہے. ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ جو درد موو کرتا ہے وہ گیس کا ہوتا ہے. اچھا، اس لیے کہ گیس موو کرتی ہے باڈی میں. اوکے. تو لیفٹ سائڈ پر یا میدا ہے یا اسپلین ہے یا ڈسینڈنگ کالن ہے، اترتی ہوئی آنت. تو اب ان تین جگہوں پر کہیں پر بھی گیس کا پریشر اگر ہوگا تو وہ نہ صرف لیفٹ سائڈ پہ درد کا ہوگا بلکہ یہ درد ریفلکس کر سکتا ہے کہیں بھی. بالکل اسی طرح جیسے جو میدے کے منہ پر درد ہوتا ہے، یہ جب ریفلکس کرتا ہے پیٹ کی طرف تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پتے پر ورم ہے اور پتے کا ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور عام طور پر پتے میں پرابلم ہوتی ہے. جو درد شفٹ کرتا ہے اس کی نوعیت کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس اعتبار سے تمام چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. صحیح. تو اس کی کیا، وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس وجہ سے درد جو ہے نا وہ موو کرتا ہے،
مگر اس گیس کی اور وہی شروع میں بھی آپ بات کر رہے تھے اسٹمک کے پرابلمس کی, کانسٹیپیشن وغیرہ کی, تو یہ کیوں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور اس پہ حل کیسے, قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اصل میں ہم لوگوں کے ہاں کھانے میں فائبر کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے. اچھا. تو وہ فائبر کا استعمال اگر بڑھائیں تو کانسٹیپیشن نہیں ہوگا, گیسٹرائٹس کم ہو جائے گی. کانسٹیپیشن ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے سسٹمز کو خراب کر دیتا ہے. تو فائبر گندم کے علاوہ کس میں ہوتا ہے ہم کو اپنی ڈائٹ میں؟ کسی امرود میں ہوتا ہے, خربوزے میں ہوتا ہے, کینو میں ہوتا ہے, پپیتے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا. موسم کے ہر پھل میں ہے, وہ ضرور کھائیں. ہفتے میں ایک مرتبہ اگر پالک کو بھون کر کے ہلکا سا پالک کھا لیں تو پالک جو ہے وہ نہ صرف آپ کو آئرن دیتی ہے بلکہ آٹومیٹیکلی قبض دور کر دیتی ہے. اچھا. ہم پھر دوا کی بات کر رہے تھے, شفائے مدینہ کی, شفائے مدینہ کی. تو شفائے مدینہ میں آب زمزم ہے جس کے بارے میں نئی تحقیق پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے. اس کے بارے میں مسلمان تو بلیو کرتا ہے, لیکن جو لوگ تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی سن لی جائے, اچھی چیز ہے. اس کے بعد اس کے اندر بہت اچھی چیز ہے, وہ ہے کلونجی. جی ہاں. کلونجی کے بارے میں جو نئی تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر 23 قسم کے ڈیفرنٹ آئل ہیں. 23 ڈیفرنٹ آئل ہیں اس کے اندر. آئل کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. واو. اور اس کے استعمال سے نہ صرف آنتوں میں پرابلم بہتر ہوتی ہے, دل کے امراض ٹھیک ہوتے ہیں, بلکہ یہ لیور کے ان تمام سیلز میں جا کر کے اس کی مینجمنٹ کو ٹھیک کرتی ہے جو ہمارے جسم میں سسٹمز لگے ہوئے. کلونجی کے بارے میں کچھ اور نہ کہیں تو وہ تو بہت مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیماری, ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. یہ سیاہ دانی. جی. تو ظاہر ہے بلیک سیڈ. کلونجی کے بعد مگر اس کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے کہ لائک اس میں اتنی شفا ہے اس میں, مگر پھر بھی اس کو میں نے کوئی ایسا مرض مجھے نہیں, میں نے ایسا سنا جو لوگ کہتے ہوں کہ صرف آپ کلونجی کھا لیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں, کوئی اور میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خوراک لینے کا طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیے, صبح نہار منہ سیدھے ہاتھ پر 7 دانے کلونجی رکھیں, کھا لیں, چبائیں, درود شریف پڑھ لیں, یہ بنیادی طور پر شفا ہے. اچھا, نہار منہ کھانے چاہیے. نہار منہ سیدھے ہاتھ پر 7 دانے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ 7 کا نمبر کہیں اور نہیں لکھا ہوا, یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ 7 کا عدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, اس لیے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس اس جو وہ ہے اس میں ہمارے پاس دوسری چیز جو ہے وہ ہے زیتون. زیتون شفا ہے. زیتون اتنی متبرک چیز ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. زیتون وہ ہے جس کی قسم میرے رب نے کھائی ہے اپنے کلام میں. زیتون بڑی قیمتی چیز ہے. زیتون کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. بالکل, اس بارے میں مزید بتائیں گے ہم, مگر ایک وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ حکیم عبدالغفار آغا صاحب آج موجود ہیں پروگرام کے اس حصے میں, اور پروگرام کا یہ حصہ اسلامک شہد کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم صاحب, منیب بنگش بات کر رہا ہوں ہنگو سے. وعلیکم السلام منیب صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی سر, بالکل خیریت ہے. آپ سب کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا آغا صاحب کو خصوصی سلام. وعلیکم السلام بھائی. میں ڈاکٹر صاحب سے مختصر سی ایک رہنمائی لینا چاہوں گا کہ مجھے 2 سال سے زیادہ ہو گئے سائنس کا مسئلہ ہے. تو اس کی وجہ سے سفید ریشہ بالکل نہ اوپر جت ہے اور اسی کا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ایسی کوئی میڈیسن نہیں ہے, اینٹی بایوٹک نہیں ہے, ایک پورا میڈیکل اسٹور سے دوائیاں کاری ہے, لیکن کوئی فرق نہیں آ رہا. تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہر وقت کے میں اس کا کوئی ایسا علاج ہے, کیونکہ یہ مزید سیویئر ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ابھی مجھے مختلف اگر میں پین وغیرہ بھی محسوس ہونے لگے. تو اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلامک شہد جو ہے, ایسے تو اسلامک کے ورڈ سے ہٹ میں نے بہت سا شہد استعمال کیا ہے, لیکن یہ اسلامک شہد جو ہے اس کی کوئی خاص کوالٹیز یا پیوریفائڈ ہے, یہ بالکل یہ کنفرم بات ہے. اور اگر اتنا ہی پیوریفائڈ ہے تو یہ کس طرح کے بینیفٹ دے سکتے ہیں؟
थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारी जो चीज़ जो बाकी है आपने बताया जनाब, इनके इस्लामिक शहद की प्रोडक्ट शिफाए मदीना पेयर्स, जिसमें आपने खालिद शहद का जिक्र किया, आपने अजवा खजूर का जिक्र किया, आपने बताया इसमें ज़ाफ़रान है, इसमें आब ज़मज़म है, इसमें क्विंस है, सफ़रजल भई जिसे कहते हैं, जैतून है, ये चीज़ें आपने बताई कि इन सब का एक मुरक्कब है। ठीक है, इसके फ़वाइद की तरफ भी। इन तमाम के फ़वाइद अपनी अपनी जगह पर, शहद अपनी जगह पर, खजूर का अपनी जगह पर। अच्छा, अब खजूर को आमतौर पे अजवा को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्रैकेट कर दिया खाली दिल के लिए। अजवा एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। अजवा औरतों के अमराज के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। वो बच्चियां जो आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, पीसीओडी की, उनके लिए अजवा खजूर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा। अब उसके बाद मैं देखूं तो ज़ाफ़रान, किसी शख्स को किसी दवा से फ़ायदा ना हो रहा हो, कुछ ना करे, खाली ज़ाफ़रान एक चुटकी गर्म पानी में डाल करके उसकी चाय बना करके पी लो, उसको लगेगा कि मेरी एनर्जी वापस आ गई। ओके। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों में हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि ये फलानी चीज़, जो वो नींबू डाल लो, खीरा डाल लो, गाजर डाल लो, पानी में डाल लो, सारा दिन पी लो, तो ये पूरा जो पानी है वो एंटी टॉक्सिन हो जाएगा। देखिए, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए किसी ऐसी दवा की ज़रूरत है जो जिस्म से नाइट्रोजन के साथ साथ जिस्म की गंदगी को निकाल दे। दूसरे मानों में, आम ज़बान में, कब्ज़ को दूर कर दे। तो इस अजवा खजूर पेस्ट की तमाम जो बेनिफिट्स हैं, इन तमाम के साथ जिस्म के जो अज्जा हैं जो ख़राब, उनको निकालने के लिए एक दवा है, उसका नाम है सना मक्की। अच्छा। सना, अब इंग्लिश में ले लें तो सना, उर्दू में ले लें तो सना मक्की। ये एक ऐसी दवा है जो जिस्म के तमाम टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, इस दवा की हर जो निज़ाम है उसको बेहतर करने के निज़ाम के हवाले से हेल्प करती है, और वो है सना मक्की। ये अजवा खजूर पेस्ट की टोटल कॉम्बिनेशन है, और एक एक कॉम्बिनेशन पे हम लंबे लंबे प्रोग्राम कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि ये वो है जो दरिया को कूजे में बंद करने की बात है। बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए एक दवा में अगर तमाम बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी की एआनत हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, तो वो है शिफाए मदीना। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, और ये बताएं कि शिफाए मदीना पेस्ट ये आम आदमी की पहुंच में आ सकती है कोई, मतलब इसका बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आसानी से वो हो सकती है। और वो हमारे भाई ने जो हंगू से कॉल की थी, उन्होंने जो बात की थी, तो उन्होंने जो बात की थी, मैं दो चीज़ें अर्ज़ करूँ। न सिर्फ शिफाए मदीना, बल्कि जो शहद इस्लामिक शहद वालों का है, ये PSQ से, जो पाकिस्तान का बेहतरीन लेबॉर्ट्री का तस्दीक शुदा इदारा है, उससे तस्दीक शुदा है। और इसका पूरा निज़ाम जब आप चाहें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे ये शहद जमा करते हैं, कैसे ये तमाम चीज़ें करते हैं। और ये मैं कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि जो इनकी लैब है पाकिस्तान में शहद के हवाले से, कोई इससे बेहतर लैब नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हो गया। अब वक्त हमारे पास कम है, और उन्होंने साइनस के बारे में पूछा है मुनीब साहब ने। 15 लौंगे, ठीक है, 1 चम्मच लाहौरी नमक, 1 गिलास पानी, इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह उबालें। इसको मलमल के कपड़े से छानने, कोई इम्प्योरिटी ना आ जाए। उसको नाक में डालकर, जिस तरह वुज़ू में हम नाक साफ़ करते हैं, नाक साफ़ करें, गरारे करें, मिसवाक करें, स्टीम लें और सो जाएं। नाक में पानी डाल के वो गले से निकालते हैं ये नहीं, वो पतंजलि नहीं करनी। अच्छा, पतंजलि, ये एक नया लफ्ज़ मुझे पता चला। नहीं, ये बाकायदा योगा का लफ्ज़ है। अच्छा पतंजलि। ठीक है, टेक्निकली वो पतंजलि है। अच्छा, ठीक है। मैं जो वो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हम जिस तरह वुज़ू में नाक साफ करते हैं, इस तरह नाक साफ करें, गरारे करें, मिसवाक करें, उसके बाद स्टीम लें। और स्टीम लेने का तरीका भी बड़ा आपसे अर्ज़ करूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि एक टिश्यू पेपर, एक तौलिया लें, उस तौलिए के बीच में सुराख करें और वो अपने चेहरे पर पहन लें। उसके बाद बड़ा तौलिया डाल करके स्टीम लें। इससे कि स्टीम को नाक में जाना चाहिए, चेहरे पर और आंखों पर नहीं लगना चाहिए। ओके, अब आप यहाँ फेशियल थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, सही समझ गया। कह रहे हैं साथ साथ जरा स्किन भी फ्रेश हो जाए। नो, उससे मसाइल बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आंखों को और चेहरे को बचाकर सिर्फ नाक से आप स्टीम लीजिए, ताकि आपका नज़ला बेहतर हो। सिर्फ 40 दिन ये कर लीजिए, और अपनी एनर्जी लेवल को बेहतर करने के लिए शिफाए मदीना पेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला
بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ سنسائٹس بالکل ختم ہو جائے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ آغا صاحب, تھینک یو سو مچ آپ سب دیکھنے والوں کا بھی. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. فرقان, بابی, کل آپ نے ہمیں 2 جو ہے نا وہ اپنے ٹریک جو ہے نا وہ ایڈ کر کے دینے ہیں, اور بہترین قسم کا آپ کا کل میوزک بھی انجوائے کریں گے. آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بالکل آپ کو شامل نہیں کر سکے. تو دوستو, فہیم عباس, فرقان, بابی, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ دوستوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.